अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, आज हम सूरत हज पढ़ रहे थे, आयत नंबर 36 तक हमने पढ़ा। ये जो आखिरी आयत है, ये मैंने पीछे भी यानी इसका तर्जमा पढ़ा था, लेकिन इसका तर्जमा मुझे बड़ा मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं आपको दोबारा सुनाऊँ, इसलिए मैंने आयत नंबर 37 से दोबारा जो है ना वो आपको मेरा दिल कर रहा था मैं सुनाऊँ, तो आप सुनिएगा। बड़ा ये कुर्बानी के मुतल्लिक़ था। और मैं यकीन करें बाज़ कुरान पाक में ऐसे मकामात आते हैं जहाँ मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसके बारे में क्या कहूँ। ख़त्म यानी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। चले पढ़ते हैं। शायद आप मेरी ये जो मैं आयत नंबर सूरत हज है, पहले भी काफ़ी आयात हैं, मैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कहती हूँ कि इस यहाँ ये जो है ना अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मेरे पास। यानी ये जो कुरान में लिखा जाता है इससे बढ़कर और कोई अल्फाज है ही नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ नहीं। तो ये आयत का भी मेरा दिल करा मैं आपको आयत नंबर 37 है, सूरत हज है, इसका तर्जुमा आपको यानी दोबारा सुनाऊँ। तो सुनिए, आयत नंबर 37 है, सूरत हज है। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह को इनके गोश्त और इनका खून नहीं पहुँचता। मैं कुर्बानी की बात कर रही हूँ, जो हम लोग कुर्बानी करते हैं हज के मौके पर या बड़ी ईद पर जो हम कुर्बानी करते हैं। ठीक है, कुर्बानी तो वो दो होती है ना, एक हज के मौके पर होती है, बंदा हज करने गया होता है तो वहाँ कुर्बानी करता है, और एक घरों में जो हम लोग कुर्बानी करते हैं। गौर से सुनिएगा, अल्लाह को इनका गोश्त और इनका खून नहीं पहुँचता, बल्कि इसको तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसने कुर्बानी के इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, ताकि जो हदायत अल्लाह ने तुमको बख्शी है इसके शुक्र में कि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और ए रसूल आप नेकी करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दें। वो जानवर तो हम ज़िबा कर लेते हैं, उस पर तो छुरी चला लेते हैं हम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, जब उन्होंने अपने बेटे यानी अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी जो है वो कुर्बानी पेश करो, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की। तो बेटा आगे से कहने लगा कि अब्बा जी, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप अल्लाह का हुक्म कर गुजरें, माने इसको। तो वो लेट गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दन पर छुरी रखी, लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और ही था। यानी अल्लाह का हुक्म मानने में, या आप ज़रा इस कैफियत में से गुजरें कि अगर हमारे बेटे जो हैं वो कुर्बानी के लिए पेश होते तो क्या हम कुर्बानी करते? जानवर के ऊपर तो जल्दी जल्दी छुरी चला लेते हैं, उसका गोश्त भी बड़ा खाते हैं। क्या हमने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन पर कभी छुरी चलाई? जो हमारी यानी अल्लाह ताला कहते हैं नमाज़ पढ़े, हम नमाज नहीं पढ़ते, क्या हम उस वक्त छुरी चलाते हैं? क्या हमें नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हम नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं हमारे लिए जो उतरे हैं, क्या हमने मसलन उस वक्त कभी छुरी चलाई? यानी वही बात, अपने नफ्स पर छुरी चलाई हमने कभी? लेकिन हमने छुरी कभी नहीं चलाई अपने नफ्स पर। जानवर पर, वो बेज़ुबान जानवर है, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने आपके लिए मुसख्खर कर दिया उसको हुक्म हुआ है कि इस बंदे का मती है वो, उस पर छुरी तो चला लेते हैं। क्या कभी हमने अपने नफ्स पर छुरी चलाई? जो मैं कहना चाह रही हूँ। अल्लाह ने कहा है ना, उसका खून और उसका गोश्त तो नहीं मुझे पहुँचता, लेकिन तुम्हारा तकवा पहुँचता है। क्या कभी हमने अपने नफ्स पर छुरी चलाई?
نہیں چلائی، کبھی نہیں چلائی۔ میں نے یقین کریں کئی بار دیکھا، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں میں نے دیکھا مردوں کو یہ باہر مارے۔ میں نے اکثر یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، میں نے اکثر دیکھا لوگ چھتوں پر کبوتر اڑاتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، جمعے کی اذانیں اور پتہ نہیں کئی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا۔ مسجد میں چاند ایک نمازی ہیں۔ اپنے نفس پر چھری چلائیں، اپنے نفس پر، نفس کو اپنے کنٹرول میں کریں، اس کو ذبح کریں۔ ہم اس میں حج کے بارے میں، سورۃ حج میں، یہ ہم اس میں حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حج کرنے کا جو طریقہ، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افطراد یعنی صرف حج کرنا، ایک ہوتا ہے حج کرنا، دوسرا ہے حج قران یعنی حج کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانا، پھر عمرہ کر کے احرام نہ اتارنا بلکہ اسی احرام سے حج کرنا، حج تمتن یعنی حج کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ جانا، عمرہ کر کے احرام اتار دینا، اور حج کے لیے 8 ذی الحج کو دوسرا احرام باندھنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج وداع کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، اور ہم لوگوں میں کسی نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کسی نے حج کا، اور حج اور عمرے دونوں کا، کسی نے صرف حج کا۔ تو 3 قسم کے ہوئے حج۔ حج افراد یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، حج کا احرام باندھ کر مینا، یا اگر دیر ہو جائے تو سیدھا عرفات پہنچ جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف حج کریں گے۔ تو حج قران جو ہے، حج قران سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانا، عمرہ کر کے احرام نہ اتارنا بلکہ اسی احرام سے حج کرنا، اور حج تمتن سے مراد ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ جانا، عمرہ کر کے احرام اتار دے اور 8 ذی الحج کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے، اور درمیانی مدت میں احرام کی یعنی احرام کی پابندی کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن حج کیا جس دن قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے، لوگوں نے مفرد حج کا احرام باندھا تھا، آپ نے فرمایا تم طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا احرام کھول دو اور بال کٹواؤ، پھر اسی طرح بغیر احرام کے ٹھہرے رہو، جب 8ویں تاریخ ہو تو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو، اور اسی طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی تمتن کر دو۔ انہوں نے کہا، ہم اس تمتن کو کیسے کر دیں؟ تم نے تو احرام باندھتے وقت حج کا نام لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں وہ کرو، اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، لیکن آپ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچا جائے، وہ کوئی چیز جو احرام میں حرام ہے مجھ پر حلال نہیں ہو سکتی۔ الغرض ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یعنی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران بھی کیا تھا، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ حج تمتن کرے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں تھے لے کے گئے، انہوں نے حج تمتن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو آپ معلوم ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتن کو اپنے اور جماعت مسلمین کے لیے پسند کیا، اس لیے تمنا کی اور حج تمتن نہ کر سکے پر افسوس کا یعنی اظہار کیا انہوں نے۔ تو یعنی جب حج کے لیے روانہ ہوں تو زاد راہ ساتھ لے لیں۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 97 میں پڑھا، 197 197 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بندہ سفر میں جائے، عمرے کا سفر، حج کا سفر، تو زاد راہ ساتھ لے لے۔
قربانی کا جانور ساتھ لے کے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ حج کے جو 3 طریقے ہیں، تو اسی سلسلے میں حج کرے اور وہاں لبیک لبیک اللہم لبیک وہ جو دعا ہے ایک وہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آیت نمبر وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 پڑھی، اس کو بھی آپ دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو جو ہے وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے نفس کو مارے، اپنا جو نفس ہے نا اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ لڑائی کریں، لڑائی اس کو ذبح کریں، اپنے نفس کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل اخوان کفور اوذین للذین یقاتلون بانہم ظالمون وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق الا ان یقولون ربنا اللہ ولولا دفاع اللہ الناس بعضهم ببعض۔ اللہ کہتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایمان والو اس احسان کا شکر ادا کرو، کافر تو اللہ کے احکام میں خیانت کرتے ہیں، تم خیانت نہ کرو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے یعنی یہ جو لوگ ہیں کافر جو لوگ ہیں انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر وہ جوابی کارروائی کریں، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، اور ان کی مدد کرنے پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے محض اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ناحق نکالے گئے ہیں، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو عیسائیوں کی خانقاہیں ہیں اور ان کے گرجے ہیں اور یہودیوں کے عبادت خانے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، ختم کر دی جائیں۔ جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ قوت والا ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ میں آیت نمبر یہ جو 38 ہے اور 39 ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا، یعنی جن لوگوں سے کافر تنگ پھنگ رہتے ہیں، یعنی اب بھی انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی کارروائی کریں، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، بے شک وہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی، اجازت دینے سے پہلے مومنین کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ کافروں کے مقابلے میں ہمیشہ مومن کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ کافروں سے لڑیں اور وہ جوابی کارروائی کریں تو اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے گھروں میں محض یعنی اس وجہ سے رکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع کرتا نہ رہے تو ظلم، یعنی عیسائیوں کی جو خانقاہیں ہیں، گرجے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں اور مسجدیں ہیں جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جائیں۔ تو جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکرے بندے قطعاً پسند نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ زمین میں ان کو استقامت اور غلبہ عطا کرے تو یہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں اور اپنے تمام کاموں کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ تمام کاموں کا انجام تو بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول اور مومنین کا مقابلہ 2 گروہوں میں سے تھا، ایک مشرک تھے، دوسرے اہل کتاب۔ تو مشرکین بھی حق کو چھپاتے تھے اور اہل
کتاب بھی حق کو چھپاتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 174 میں یعنی وضاحت سے پڑھا۔ یہ پیچھے ہم لوگ ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر اس بات کا تعلق ہم نے سورۃ بقرہ میں تھا، اس کا ذکر ہم نے وہاں بھی پڑھا۔ تو سورۃ آل عمران میں بھی تھا، آیت نمبر شاید 186 میں دیکھیے گا، ہاں میرا حال ہے 186 ہے آیت نمبر، وہاں دیکھیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے کفار کے معاملے میں، یعنی کفار کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور جو بھی دین کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں دین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے ہمیں، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی رکھتے ہیں، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ کے بھی پڑھیے گا، خود بھی ان کا ترجمہ بقول پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں ان میں سے باتیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں خدا را آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔